बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स कौंसिल कराची में आप तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, सबको खुश आमदीद। और आप जानते हैं कि आज एक बहुत अहम नावल तक़सीम से तक़सीम तक की तकरीबी रनुमाई हो रही है। इसको लिखा है बहुत अहम नावल निगार नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा ने। इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर साहर अंसारी साहब फरमा रहे हैं। नहीं, वो नहीं आ सके, उनकी अलालत का मामला था। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर साहर अंसारी साहब से कि वो यहाँ कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। आप तालियां बजा सकते हैं। बहुत अहम शख्सियत, पूरी उर्दू दुनिया अदब की बहुत अहम और मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर साहर अंसारी साहब, और वो जिस तकरीब में मौजूद हों तो वो उस तकरीब को एक सनत एतबार मिल जाती है। साहर अंसारी साहब के बाद जो है मैं मेहमान खुसूसी आज के शब्बर ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ ले आएँ। शब्बर ज़ैदी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। फाइनेंस के हवाले से बहुत अहम शख्सियत हैं और साबिक़ चेयरमैन रहे FBR के। बहुत इनकलाबी इक़दामात उन्होंने उठाए और मज़ीद भी उठाना चाहते थे कि हालात कुछ तब्दील हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं दरख्वास्त करूँगा आज के मुक़र्रीन सायरा ग़ुलाम नबी साहिबा से, बहुत अच्छी अफ़साना निगार हैं, कहानीकार हैं और हम TV से वाबस्ता हैं, जो आप ड्रामे देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आइए सायरा ग़ुलाम नबी। और आज की जो ख़ास शख्सियत हैं हमारी, हम सब की पसंदीदा राइटर नावल निगार मोहतरमा नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हों। मोहतरमा नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा इससे कबल 3 नावल लिख चुकी हैं, जिनमें दश्ते ख्वाब के मुसाफिर, आँखें आहन पोश और रोड टू मोहिंजोदाड़ो। 3 नावल उनके दादो तहसीन भी हासिल कर चुके हैं और अब ये चौथा नावल जो है तक़सीम से तक़सीम तक, वो भी अब सामने आया है, जिस पर हमारे फाजिल मुक़र्रीन गुफ्तगू करेंगे। अहमद इम्तियाज़ साहब मारूफ़ शायर हैं, हमारे सीनियर शायर हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अहमद इम्तियाज़ साहब बहुत संजीदा लिखने वाले हैं, अदब की गहमा गहमी से दूर रहते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं और एक अच्छी शख्सियत हैं, मुतवाज़न मुस्बत शख्सियत अहमद इम्तियाज़ साहब। तो तकरीब का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं मदू करूँगा, दावत दूँगा हारिस अहमद से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। हारिस अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। एक हमारे और बहुत अहम मुक़र्रिर हैं इख़लाक़ अहमद साहब, बहुत फ़िक्शन के बहुत बराह रास्त आदमी हैं, कई उनके अफ़सानवी मजमूए आ चुके हैं। तो वो जैसे ही आते हैं मैं उनको भी यहाँ स्टेज पर मदू करता हूँ। तक़सीम से तक़सीम तक एक ऐसा नावल है जो कई एतबार से बहुत अहमियत रखता है। आप जानते हैं कि तक़सीम एक सतह पर जब क़याम पाकिस्तान का मरहला आया तो तारीख़ में जो भी कुछ रकम हुआ, एक तो ये है कि नया वतन हमने एक नई मुमलिकत और एक नज़रियाती मुमलिकत हासिल की,
اور وہ پاکستان ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں، اور یہ قربانیاں ہر لحاظ سے ہیں، جانوں کی قربانیاں بھی ہیں، مال کی قربانی بھی ہے، اور بہت سارے عزتیں بھی اس میں لوٹی گئیں، بہت کچھ ہوا ان قافلوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے۔ تو یہ ایک لہو رنگ داستان ہے، اور اس داستان کو ہم نے اپنی قومی اجتماعی شعور سے بڑی حد تک حذف کر دیا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مملکت کے بننے میں جو ہمارے بہت اہم لیڈران تھے، ان کی خدمات تھیں، وہ اپنی جگہ ہیں، جوش جذبہ عوام کا اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، پھر ایک اور سانحہ ہوا جو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے۔ اخلاق احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، میری گزارش ہوگی کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اخلاق صاحب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت اہم فکشن رائٹر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں۔ تو وہ سلسلہ پھر سقوط ڈھاکہ سے ایک اور سلسلہ شروع ہوا، ایک اور تقسیم، اور وہ بھی لہو رنگ تقسیم رہی، اور اس میں بھی بہت سارے المیوں نے جنم لیا، سانحات ہوئے، اور اس پر بھی ہمارے ہاں گفتگو شاید کم ہوتی ہے، یا اس المیے کی جو حدت ہے اور شدت ہے اس سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن اس ناول میں جو تقسیم سے تقسیم تک ہے، اس میں ناہید سلطان مرزا صاحبہ نے یہ جو دونوں تقسیم کے عمل ہیں اس کو گرفت میں وہ لائی ہیں، مختلف حالات کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ سارا بیان بہت تخلیقی ہے، بہت سارے کردار ہیں اس میں۔ آزاد منزل ایک ایسی جگہ ہے جس میں وہ سارے کردار کہیں نہ کہیں اس سے ایک وابستگی رکھتے ہیں۔ کراچی کا پیش منظر اور پس منظر، اس سے ہم سب کی دلچسپی ہے، ہم نے اس شہر میں زندگی گزاری ہے، لیکن بہت سارا حصہ اس شہر کا بہت جو ابتدائی ہے یا قیام پاکستان سے پہلے کا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اب شاید نئی نسل اس طرح واقف نہیں ہے کہ یہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہی، پارسیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود رہی، اب بھی ہے ظاہر ہے، لیکن وہ تعداد جو اس وقت تھی، اور جب یہ سارے ہنگامہ آرائیاں ہوئیں اور فسادات ہوئے تو بہت سارے لوگ چلے گئے اس سرزمین سے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جنم بھومی بھلائے نہیں بھولتی، اور جنم بھومی سے جو ایک آپ کا والہانہ عشق ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ پر آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بچپن گزارا ہے، آپ نے لڑکپن گزارا ہے، آپ نے جوانی گزاری ہے، وہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک نوسٹیلجیا کی صورت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے وہ، اور خاص طور پر جب آپ عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں تو یہ نوسٹیلجیا بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جن کے والدین اب بزرگی کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں، یا والدین کے والدین اگر حیات ہیں، تو وہ نوسٹیلجیا، اگر وہ کراچی تو ہجرتوں کا شہر ہے، اور یہ منی پاکستان بھی ہے، تو یہاں 47 کے بعد بہت بڑی تعداد میں مہاجر آئے، اور ہندوستان کے سارے بڑے شہروں سے یہاں آئے، اور ایک بے سر و سامانی کے عالم میں آئے، اور پھر اس شہر کو آہستہ آہستہ آباد کیا گیا۔ ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں تھے۔ تو یہ جو آزاد منزل ہے، اس میں 4 خاندان ایک طرح سے آباد تھے، جس میں ایک ہندو خاندان تھا، کرشن نارائن، اور ایک خاندان یہودی تھا جو ڈیوڈ کا، اور کیتھرین کرسچن تھیں، اور پھر وہ لندن چلی گئیں، اور ایک ہوشنگ جو کہ پارسی خاندان سے تعلق تھا۔ تو یہ 4 خاندان یہاں بنیادی طور پر آزاد منزل میں تھے، اور قیام پاکستان کے بعد یہ آزاد منزل جو ہے وہ ایک تبدیل ہو گیا، وہاں جو مورتیاں تھیں اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ سب ہٹا دی گئیں، اور پھر یہ ایک مسلم گھرانے کا جو بنیادی طور پر آزاد علی خان تھے، جو کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور بہت پرجوش نوجوان تھے اس سارے دور میں،
اور ان کے والد جمشید منع بھی کرتے رہے، لیکن ان کی ضد تھی کہ ہم ایک آزاد مملکت میں جائیں گے اور یہ ملک ہمارے لیے بنا ہے. تو وہ یہاں آ گئے، آباد ہو گئے، اور جو کلیمز کیے انہوں نے وہاں کی جو زمینیں اور چیزیں تھیں اس سے ان کو وہ آزاد منزل جو باقی لوگ خالی کر گئے تھے وہ ان کے نام ہو گیا، اور پھر ان کی 2 نسلیں وہاں آباد ہوئیں، ان کا ذکر بھی ہوگا. اور یہ ناول کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے تو بالکل ایک تاریخی ناول ہی ہے. اس میں بہت ساری زندگی ہے اس تاریخی ناول میں. 2 ہجرتوں اور 2 تقسیم کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات، انسانی نفسیات، ایک پوری تہذیب جو ختم ہوئی، ایک وہ نئی تہذیب جس نے جنم لیا، اور جو کرداروں کے جو ایک متنوع کردار ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور بہت کچھ اس ناول کے اندر موجود ہے. عام طور پر تاریخی ناولوں میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ناول کے اندر اپنی گفتگو بھی کرنے لگتا ہے، لیکن ناہید سلطان مرزا نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھائیں. اور جو سچویشنز ہیں اس ناول کی اس میں ایک ڈرامائی تحیر ضرور ہے، اور جو کردار ہیں ان کی جو آپ نشو و نما دیکھیں گے وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اور یہ ایک فولڈ سے انفولڈ ہوتا ہوا ناول چلتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے اگر ناول آغاز کر دیا ہے تو اسے آخر تک پڑھیں. اسلوب بیاں بہت کمال کا ہے، اس میں جو جمالیاتی ان کا ایک انداز ہے ناہید صاحبہ کا وہ بھی بہت کمال کا ہے. کرداروں پر بہت گہری گرفت ہے، ان کی سچویشنز جو بنائی ہیں وہ بھی تاریخ کے ساتھ جڑاؤ کے ساتھ وہ لمحہ حال تک آتے ہیں. کراچی کو ہم سب بسر تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کراچی کو اون شاید اس سطح پہ نہیں کرتے جس سطح پر اسے اون کیا جانا چاہیے. تو اس ناول میں اب دنیا بھر میں جو ناولسٹ ہیں اور لکھنے والے ہیں وہ ایک سطح پر اپنے شہروں اور اپنے جہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کو لکھنا شروع کیا ہے. تو یہ ناول بھی اسی زمرے میں آپ شامل کر سکتے ہیں جس میں تقسیم کے 2 عمل جن میں بہت کربناکی اور بہت قتل و غارت بھی ہے، بہت کچھ ہے، اور انسانی جذبات کی ٹوٹ پھوٹ بھی ہے. اس کے ساتھ یہ ناول آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کراچی سے محبت کرنے کی طرف بھی لے جائے گا. اور کراچی آئی لو یو یہ ایک ایسی بات ہے جو بار بار اس ناول میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی. تو یہ کراچی کا ناول ہے، کراچی کا جو پس منظر ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، جو ہمارا پیش منظر ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے. غرض یہ ایک رنگا رنگ ناول ہے اور بہت اہم ناول ہے. تو آج اس پر گفتگو ہوگی، باتیں ہوں گی. ہمارے جو فاضل مقررین یہاں موجود ہیں وہ تجزیے پیش کریں گے. اس ناول کا جو ناول دکھائیے گا، اس ناول کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت بامانی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، تقسیم سے تقسیم تک آزاد منزل، تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 3 چہرے نظر آئیں گے. اگر آپ اسے سرسری طور پر دیکھیں گے تو آپ اسے 3 خواتین بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں 2 خواتین ہیں اور ایک میل پرسن ہے جو سائڈ پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو جو اس ناول کے بنیادی اور مرکزی کردار ہیں خدیجہ ہیں، پری خدیجہ یہ ہو سکتی ہیں، پری یہ ہو سکتی ہیں، اور شمس ایک کردار ہے بہت اہم اس ناول کا، یہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک بساط آپ کو نظر آئے گی، شطرنج کے مورے، اور یہ بساط ایسا لگتا ہے کہ الٹنے کے قریب ہے کیونکہ یہاں ایک ٹوٹ پھوٹ بھی نظر آ رہی ہے. پس منظر میں آپ کو ایک حویلی نما جو چیز نظر آ رہی ہے یہ آزاد منزل ہے. تو اس ٹائٹل پر بات کرتے ہوئے پیچھے ظاہر ہے ہماری ناہید صاحبہ کی تصویر ہے اور کچھ ان کے بارے میں گفتگو ہے. تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ شائستہ مومن کا بنایا ہوا ہے. شائستہ مومن بہت نون آرٹسٹ ہیں اور ان کے شوہر نامدار مومن بھی بہت نون آرٹسٹ ہیں. اور اگر انور شعور صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو یہ انور شعور صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں. تو شائستہ تھوڑا سا اگر آپ کھڑی ہوں تو لوگ آپ کو دیکھ لیں ایک نظر اور تالیاں بجائیں شائستہ مومن کے لیے کہ بہت ہی انہوں نے خوبصورت جو ہے ٹائٹل بنایا، بہت بامانی ناول کا جو ہے ٹائٹل بنایا ہے آپ نے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. تشریف رکھیے.
اس سے پہلے کہ ہم مقررین کو بلائیں، میری خواہش ہے کچھ بات تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ناول کا تھوڑا سا پس منظر اور پیش منظر بتا سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ہماری بہت اچھی لکھنے والی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، کتابوں پہ تبصرہ بھی کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ، مطربہ شیخ صاحبہ، تو میں چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک آدھ صفحہ جو ہے اس ناول کا یہاں پڑھیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اندازہ ہو کہ طرز اسلوب کیا ہے نائی صاحبہ کا اور اس ناول میں کیا ہے اصل میں. آئیے. السلام علیکم سب کو. سر بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت. کراچی 2019. ڈیوڈ سولومن نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا. موسیٰ نے اپنی قوم کو سرزمین مصر سے نکالا اور فلسطین کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا. دریا کے بیچ فرعون کی غرقابی کے بعد موسیٰ فلسطین سے اپنے خدا سے ملنے پہاڑوں کی جانب چلے گئے اور 10 احکامات اپنی قوم کو دے کر اپنے بھائی کو ان کا نگراں مقرر کیا. لیکن موسیٰ کی قوم پھر راہ سے بھٹک گئی اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. یہ صفحات پڑھ کر ڈیوڈ سولومن نے کتاب بند کی اور اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور سوچا، یہ سونے کا بچھڑا ہماری خواہشات اور آرزو کا بت جسے ہر دور میں پوجا جاتا ہے. یہ سوچتے ہوئے اپنی اسٹک اٹھائی اور برابر کے کمرے میں اپنے دوست ہوشنگ سے ملنے اس کے کمرے میں چلا گیا. شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے. سمندر کے ساحل سے ملا یہ قدیم ہوٹل جہاں اس وقت آبی پرندے بڑی تعداد میں اڑتے پھر رہے تھے، ڈیوڈ اور ہوشنگ کی قیام گاہ تھا، جہاں یہ دونوں بوڑھے دوست اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش پوری کرنے آئے تھے. یہ دونوں دوست ایک قدیم عہد میں بندھے تھے. اس شہر میں جب ہوائیں مسموم نہ ہوئی تھیں، ان دونوں نے خود کو ایک عہد میں باندھا تھا. مرنے سے پہلے اپنی جائے پیدائش کو سلام کرنے آئیں گے. ان کے ساتھ ایک تیسرا ساتھی بھی تھا، کیتھرین، ان دونوں کی پہلی محبت، جو یہ عہد وفا نبھانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ دونوں اب 80 کے ہو رہے تھے. انہوں نے اپنی طویل زندگی 2 الگ ملکوں میں گزاری. ڈیوڈ امریکہ سے آیا تھا اور ہوشنگ آسٹریلیا سے. کیتھرین براؤن جو ان کے ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی. ان تینوں نے عہد کیا تھا مرنے سے پہلے اس خوبصورت ساحلی شہر میں جہاں ان کے اجداد کی قبریں تھیں، وہیں وہ گھر بھی تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. وہ ہر سال آنے کا پروگرام بناتے، لیکن شدید مخالفت اور عدم تحفظ کا احساس مارے ڈالتا تھا. کیتھرین پچھلے سال ہی لندن میں فوت ہوئی تو یہ دونوں پوری شدت اور تن من دھن سے آنے میں کامیاب ہو گئے اور اب اس ساحلی ہوٹل میں ٹھہرے تھے جس سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں. انہیں آزاد منزل جانا تھا جو آزادی سے پہلے لکشمی لاج تھی، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا. آزاد منزل صرف ایک حویلی نہ تھی، اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی تھی. اس کائنات کے سیارے اپنے مدار میں گردش کرتے رہے اور اپنے ہی کسی خلا میں گر کر گم ہو گئے. آزاد منزل اپنی جگہ پر کھڑی، زمانوں کی قید سے آزاد، کسی کھنڈر بھوت بنگلہ کی صورت میں، مگر اس کے رہائشی اس کے حسن طلسم کے جادو میں گرفتار رہے. جانے کیا حسن تھا اس کی پراسرار تعمیر میں، کون سا جذبہ پتھروں کے ساتھ گن گیا تھا. در و دیوار سکون آور نشے کی کیفیت لیے، رات تاروں کا نظارہ، سمندر کی لہروں کا دھیما شور، چاند کی ٹھنڈی روشنی، وہ سب انہیں یاد تھا. لکشمی راج میں دیویوں دیوتاؤں کی مورتیوں پر صبح شام گیندے کے پھول چڑھائے جاتے. کیتھرین اپنے ماں باپ کے ساتھ روزانہ صدر کے چرچ جاتی. ہوشنگ کا خاندان صدر میں اپنے اگیاری آتش کدے میں عبادت کو جاتا. ڈیوڈ کا خاندان رنچھوڑ لائن کے سینو کاگ میں عبادت کے لیے جاتا. جب تقسیم کی لائن کھینچی تب بھی وہ لوگ بہت مطمئن تھے. یہ شہر بہت پرسکون اور پرامن ہے. لکشمی اور کرشن نارائن شہر میں مہاجرین کی آمد اور فسادات کی خبروں سے خوفزدہ ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، مگر وہ زندگی بھر لکشمی لاج کو یاد کرتے رہے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ محترمہ شیخ نے تقریباً 2 صفحے اس ناول کے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ جو کردار ہیں ڈیوڈ اور ہوشنگ، اور وہ 80 برس کی عمر میں اپنی جنم بھومی کو دیکھنے، اس کا جو عشق ہے اس کو نبھانے کے لیے اور وہ وعدہ نبھانے کے لیے جو انہوں نے آپس میں کیا تھا، وہ آتے ہیں آزاد منزل کراچی میں، جو سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے بنائی گئی ہے، وہیں آباد رہی اور اب بھی آباد ہے. تو یہ 80 سال کے دونوں جو بزرگ ہیں، وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو کچھ ان کے ذہن میں ایک تاثر ہوتا ہے اور جو ان کی یادوں میں وہ حویلی ہوتی ہے، تو اب تو ویسا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک جذباتی وابستگی تو یہاں ہے. یہ 2 کردار اس لیے بھی دلچسپ ہیں کہ یہ ایک ہی لڑکی سے محبت کرتے رہے دونوں. ایک کی محبت بہت واضح رہی اور ایک نے بہت پوشیدہ طور پر محبت کی، اور جس لڑکی سے وہ محبت رہی وہ کیتھرین تھی جو اب انتقال کر چکی ہے اور وہ وہاں نہیں آئی. دونوں اس کو بہت یاد کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہوتی تو وہ تینوں مل کر وہ ساری یادیں اور باتیں کرتے جو انہوں نے یہاں گزاری ہیں. اس ناول کے اندر جو ایک ولن بھی ہے جو آزاد علی خان کا پوتا ہے، بہزاد، اور وہ کردار جو ہے انتہائی منفی ہے. اور اس آزاد منزل میں ایک یتیم خانہ بنایا گیا ہے اور ایک نرسری بنائی گئی ہے، اور اس نرسری کو وہ جس انداز میں چلاتے ہیں، بظاہر تو بہت اچھا کام ہے، بڑا کام ہے، لیکن پس منظر میں کچھ اور مقاصد بھی ان کے ہیں اور وہ بھی پورے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی بہت آہستہ آہستہ کہانی کھلتی ہے. سارے کردار بہت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دور بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کہانی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتی ہے. یہ جو ہماری خواتین ہیں اور جو خواتین خاص طور پر ناول نگار ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ ناول تو ظاہر مغرب سے ہمارے ہاں آیا اور وہ 18ویں صدی سے وہاں ناول آغاز ہو گیا، لیکن 19ویں صدی کے نصف میں ہمارے ہاں ناول کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول اصلاحی تھے وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 20ویں صدی کے آغاز میں ہماری خواتین ناول نگار نظر آتی ہیں، جن میں محمدی بیگم، طیبہ بیگم، نظر سجاد، پھر حجاب امتیاز علی ہیں، بیگم احمد علی ہیں، اور پھر عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر تک آ کر ناول ہمارے ہاں جو خواتین کا جو ارتقائی سفر ہے ناول کا، وہ ایک جست لے کر ایک بہت معیاری ناول کے روپ میں ڈھل جاتا ہے. ٹیڑھی کھیر ایک ایسا ناول ہے جس نے اردو ناول کی جو ساری صورتحال ہے اس کو بہت تبدیل کیا، اور آگ کے دریا نے تو ظاہر ہے کہ بالکل نئے معیارات اور بلند معیارات قائم کیے. اور اتفاق سے آگ کا دریا بھی ایک ایسا ناول ہے جو مختلف زمانوں سے ہوتا اور تقسیم پاکستان تک آتا ہے. اسی طرح اداس نسلیں ایک ایسا ناول ہے جو تقسیم کے پس منظر میں لکھا ہوا عبداللہ حسین کا ناول ہے، اور خدیجہ مستور کا ناول آنگن مشرقی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہے. اور اس طرح بہت سارے ناول ایسے ہیں جس میں یقیناً تقسیم پاکستان اور سقوط ڈھاکہ کو کہیں نہ کہیں ٹچ کیا گیا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. لیکن ہمارا جو آج کا ناول ہے اس میں تو یہ دونوں جو تقسیم ہے قیام پاکستان اور سقوط ڈھاکہ، یہ براہ راست ہمارے کردار جو ہیں. مثلا آزاد علی خان جو ہیں وہ ایک وقت میں وہ مشرقی پاکستان چلے جاتے ہیں اور وہاں ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہاں ایک بنگالی خاتون جو کہ رقص میں بھی ماہر ہیں، موسیقی بھی جانتی ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، ان کا نام نشاط ہے، ان سے وہ شادی بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے کردار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان دونوں جگہوں سے بھی تعلق کسی نہ کسی سطح پہ رکھتے ہیں اور زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ایک بہت دلچسپ ناول ہے. اب میری گزارش اس ناول کے حوالے سے ہوگی، ہمارے جو فاضل مقررین یہاں موجود ہیں اس میں ایک بہت اچھا لکھنے والی، بہت کہانی کار ایسی جنہوں نے بہت جدید حیثیت کے ساتھ کہانیاں لکھی ہیں، نئے موضوعات پہ لکھی ہیں اور میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے
اور ایک رسالہ بھی نکالتی رہیں وہ محمود واجد صاحب کے ساتھ. میری مراد سائرہ غلام نبی سے ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ناول کے حوالے سے جو بھی ان کا ایک تجزیہ ہے وہ یہاں پیش کریں. سائرہ غلام نبی صاحب, تھوڑا تالیاں تھوڑا بجاتے رہیں گے تو ہمیں آپ کی موجودگی کا احساس رہے گا. تو سائرہ غلام نبی جو ہیں وہ بہت حساس لکھنے والی ہیں اور ادب پر گہری نگاہ بھی ہے ان کی, اور بہت اچھی طبیعت کی مالک بھی ہیں, اور ہمارے ان کے مراسم بہت قدیم ہیں. آئیے. بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت سے ایک مختصر سا اظہاریہ ناول تقسیم در تقسیم تک. ناول تقسیم در تقسیم تک کے ابتدائی صفحات کھلتے ہی قاری کو ماضی کے اس طلسم کے دے میں لے جاتے ہیں جہاں عافیت اور سکون سمندر کے پانیوں جیسے ہلکورے لے رہا ہے. مسموم ہوائیں اس جائے عافیت سے ابھی بہت دور ہیں. اس نم آلود فضا میں بیشتر رنگ و نسل کے لوگ امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے گھل مل کر رہتے بستے ہیں. معتدل رہنے والے موسم نے ان کے مزاجوں کو ہر طرح کی انتہاؤں سے بچا رکھا ہے. دلوں میں بڑی کشادگی نظر آتی ہے. وہ دھیمے سروں میں بولتے ہیں اور احترام ان کے لہجوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا. چند صفحات آگے بڑھتے ہیں کہ کہانی میں زمانے کا بدلاؤ آتا ہے. بر صغیر کی پہلی تقسیم کی حد کھینچ دی جاتی ہے. 1947 کا سال ہے اور ایک خطۂ زمین کو پاکستان کا نام دے دیا جاتا ہے. نظریے کے بنیاد پر قائم ہونے والی مملکت کا وجود دنیا کے نقشے پر اتر آتا ہے. نظریے کو نصب العین بنائے, عصمت, عزت, دولت, جان و دل لٹائے, خوابوں کی گٹھی سر پر دھرے, وصال لمحوں سے ہم آغوش ہونے, شہر عشق میں جوق در جوق قافلے اترنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خیمے لگ جاتے ہیں اور ایک شہر کے اندر شہروں کے شہر سمانے لگتے ہیں. اسی طرح یہاں کے پرانے باسی آنکھوں میں نمی لیے ہجر سمیٹ کر رخصت کے لیے تیار ہیں کہ اب کچھ اندیشے اور کچھ خدشے ان کے دلوں میں دھرے رکھے ہیں کہ ساحلی ہواؤں نے دم سادھ لیا ہے. ان کی جہاں دیدگی انہیں خبردار کر رہی ہے کہ آئندہ یہ آسمان اتنا نیلا اور شفاف نہیں رہے گا. ناول نگار نے اس تقسیم کے عمل کی روداد اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھی ہے, مگر ان جگمگاتے ہوئے خواب دیکھنے والوں کی آنکھیں ضرور دیکھ رکھی ہیں اور انہی آنکھوں سے مسافرت کی وہ داستان بھی سن رکھی ہے جو گھڑا گھڑایا افسانہ نہیں بلکہ جیتی جاگتی حقیقت رہی ہے. وہ اس صورتحال کے حوالے سے اپنے دیباجے میں ایک جگہ کہتی ہیں, کہانی کار حقیقت کے ساتھ اپنے لاشعوری تجربات کو بھی کہانی کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے. سو لاشعور میں رہ جانے والے ادھورے واقعات کا بے ربط تسلسل سے ہی اس کہانی کا خمیر اٹھتا ہے اور تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا یہ قصہ نسل در نسل پھیلتا چلا جاتا ہے, جس کی زمانی اکائی 7 اشروں پر موقوف نظر آتی ہے. یوں تو اس ناول میں کئی کردار اپنی شناخت لیے ہوئے آتے ہیں. ان ہی میں ایک آزاد علی خان بھی ہیں جو اپنے ابتدائی دور میں تحریکی اور نظریاتی نظر آتا ہے. تحریک پاکستان کے شیدائیوں میں اس کا نام سر فہرست ہے اور اس کا باپ جمشید علی خان کٹر کانگریسی. یوں پہلی سیاسی تقسیم اس خاندان میں ہی نمایاں ہوتی ہے. جمشید علی خان وہیں رہ جاتے ہیں اور ان کا قسم پرسی کا دور شروع ہو جاتا ہے, جبکہ آزاد علی خان اپنی زندگی اس نئی مملکت میں آزاد منزل سے اس شان سے شروع کرتا ہے کہ اس گھر کے در و دیوار اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. بحیرہ عرب کی ساحلی پٹی پر عبداللہ شاہ غازی کے نزدیک مزار کے قرب میں واقع یہ خوبصورت عمارت تقسیم سے پہلے لکشمی لاج کہلاتی تھی, جسے کرشن نارائن نے بہت محبت سے اپنی نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا تھا.
تقسیم کی لکیر کھینچتے ہی اور آزاد علی خان کے اس میں قدم رکھتے ہی یہ عمارت راتوں رات ہندو سے مسلمان ہو جاتی ہے اور اب نوزائیدہ نظریاتی ملک میں اس کا نام آزاد منزل رکھ دیا جاتا ہے۔ ناول کی قرأت کے دوران انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی استعاراتی کردار دراصل آزاد منزل ہی ہے، جسے ناول نگار نے کمال خوبی سے ابتدا ہی میں عمارت کے سائے تلے کھڑے ہوئے اس عمارت کے پرانے مکینوں کو عہد گزشتہ کو تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور یہی تلاش کا عمل اس ناول کا پلاٹ ہے۔ ناول نگار نے خود کو کسی حد تک غیر جانبدار رکھتے ہوئے اپنی سیاسی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس شہر فسوق کو شہر آشوب میں مبتلا کر دینے والے عوامل کو اس عمارت کی سرگرمیوں سے غیر محسوس طریقے سے واضح کرتے ہوئے واقعات کے تسلسل کو اس طرح روا رکھا ہے کہ تقسیم کے بعد پورے سماجی اور سیاسی نظام پر تجزیاتی نوٹ جا بجا نظر آتے ہیں۔ ناول کے وسط میں اس ساری صورتحال کا متوقع اینٹی کلائمس اس وقت آتا ہے۔ سن 71 میں دوسری تقسیم کا وقت قریب ہے اور اس کا ایک حصہ اب مزید آزادی کا طلبگار ہے۔ آزاد منزل کے صحن سے دریافت شدہ جواہرات کی دیگ کی دولت سے چکا چوند آزاد علی خان کی آنکھوں میں اس وقت کمال حیرت اتر آتی ہے جب وہ خود آگہی کے لمحوں میں کہتا ہے، آج میں اس آزادی کا قیدی بنا ہوں، آج یہاں کے لوگ مجھ سے آزادی چاہتے ہیں۔ ناول کے وسط میں آزاد علی خان کی موت اور ایک اور تقسیم نظریے کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، مگر اس سوال کو لا ینحل چھوڑ کر جواب دینے والے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے مزید سوالات کراچی، کوئٹہ، کشمیر سمیت ہر سمت سر اٹھانے لگتے ہیں۔ تلاش ختم نہیں ہوتی کہ شناخت کا المیہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ ان سارے المیوں سے بے نیاز آزاد منزل اب بھی اسی شان سے استادہ ہے کہ اب اس کا رہائشی بہزاد ہے۔ نظریاتی ماضی کی روایت سے کٹا ہوا بہزاد صرف حال میں زندہ رہنے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ نسل بڑھانے کی صلاحیت سے ویسے بھی محروم ہے، سو وہ اپنی اس محرومی جانتے ہوئے فیشن انڈسٹری میں آرٹ کے نمونے کے طور پر حسن کاری کے نئے تجربے کرتے ہوئے بچے جنمنے کی فیکٹری لگا کر دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی نرسری میں بے شناخت بچوں کی کثیر تعداد ہے، ویسے ہی بے شناخت جیسے اس نظریاتی وطن کے اکثر علاقے ہیں جو رفتہ رفتہ محسوس انداز میں نو گو ایریاز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ناہید سلطان مرزا نے اپنے ناول تقسیم در تقسیم تک میں نسل در نسل چلتی ہوئی کہانی کو موضوع بنا کر ایک بہت بڑے کینوس کا انتخاب کیا ہے اور محض 350 صفحات میں اس کو سمیٹ دیا ہے، مگر کسی حد تک تشنگی کا احساس رہنے دیتے ہوئے بین السطور بہت کچھ کہنے کی کامیاب کوشش بھی کی ہے۔ سیاسی پس منظر رکھنے والا یہ ناول اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں بہت سی ایسی ان کہی بھی سطر در سطر درج ہے کہ جس پر بات چیت کا در کھولا ہی نہیں گیا ہے۔ اس حبزدہ کیفیت میں آگے سمندر ہے سے بات بہت بڑھ چکی ہے کہ اس سمندر میں ایک بہت بڑا گرداب طوفان کی صورت میں پل رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیلاب لا سکتا ہے اور خدا نخواستہ پانیوں میں سب کچھ غرق ہو سکتا ہے۔ یہ ناول اشارہ بھی ہے اور ایک طرح سے انتباہ بھی۔ ناہید سلطان مرزا کامیابی سے وقت کے نازک ترین ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہی ہیں کہ ایک تخلیق نگار اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ سائرہ غلام نبی نے کس طرح ناول کا ایک تجزیہ پیش کیا، اس کے کردار، اس کے پلاٹ، ان سب پر گفتگو کی، اور کچھ سوالات بھی وہ ہمارے لیے چھوڑ گئیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، ان پر غور کر سکتے ہیں۔ اور یہی کسی بھی تخلیق کا حاصل ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ سوالات ضرور بیدار ہوں جن کو آپ سوچ سکیں اور گہرائی میں جا کر سوچ سکیں اور
اپنے اپنے ذہن کے مطابق کچھ نہ کچھ نتائج بھی اخذ کر سکیں. یہ آرٹس کونسل کراچی میں تقریب ہو رہی ہے. تقریب ہے تقسیم سے تقسیم تک، جس کی مصنفہ ہیں ناہید سلطان مرزا صاحبہ. اور آرٹس کونسل کی اگر بات جب بھی کی جائے گی تو اس کے صدر، ہر دل عزیز صدر احمد شاہ صاحب کی بات ضرور ہوگی. انہوں نے واقعتاً آرٹس کونسل کے در و دیوار کو بالکل تبدیل کر دیا. یہاں کی جو آب و ہوا ہے، فضا ہے، ان سب کو تبدیل کر دیا. فنون لطیفہ کے تمام ہی شعبے، کیا مصوری، کیا موسیقی، کیا تھیٹر، کیا ادب، سب میں انقلابی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. حسینہ معین ہال میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح کے اور بھی ہال اب آرٹس کونسل میں موجود ہیں. ایک زمانے میں صرف تھیٹر ہال ہوتا تھا، لیکن اب بہت سارے ہال ایسے موجود ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے کووڈ-19 دیکھا، اس میں بھی بڑی خدمات ہیں، اور ویکسین اسی ہال میں شاید لگائی جاتی رہی، اور یہ بہت طویل عرصے تک لگائی جاتی رہی. اب بھی شاید لگائی اب نیچے ہو رہی ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ایک رسم ہوتی ہے تقریب رونمائی جس کتاب کی بھی ہو، تو اس کو جو ہے وہ صاحب صدر تک پہنچاتی ہیں تخلیق کار جو ہماری ہیں ناہید سلطان مرزا صاحبہ. وہ اپنی کتاب جو ہیں اگر وہ پیش کریں گی، اور تصویریں بنانے والے ہمارے احباب جن کو اور بھی اسائنمنٹس پہ جانا ہے، تو تمام احباب سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ سب کھڑے ہو جائیں، کتابیں آپ کے سامنے ہیں تو ذرا کیمرے کے سامنے کر لیجئے. اور صاحب صدر ہمارے سہار انصاری صاحب کے سامنے بھی کتاب ہے، تو بلکہ پیش کر دیجئے ناہید صاحبہ آپ. میں تو چاہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں. تمام احباب کھڑے ہو جائیں اگر، اور تھوڑا سی زحمت تو ہوگی، لیکن یہ کتاب ذرا سامنے سے رکھ لیں تاکہ کیمرے آپ کی کتاب کو اور آپ کو دیکھ سکیں. میں صاحب صدر پروفیسر سہار انصاری اور مہمان خصوصی شبر زیدی صاحب سمیت اور ہماری آج کی مصنفہ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہیں تھوڑی زحمت ہوئی، لیکن یہ مرحلہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے، اور مختلف اخبارات کے حوالے سے فوٹوگرافرز یہاں موجود ہوتے ہیں. تو سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب کی موجودگی سے یہ تقریب جو ہے اپنے آگے کے سفر کی طرف رواں دواں ہے. اب میری گزارش ہے احمد امتیاز صاحب سے. احمد امتیاز صاحب یہاں تشریف لائیں، اور انہوں نے جو تجزیہ لکھا ہے تقسیم سے تقسیم تک کا، وہ یہاں پیش کریں. بہت اہم شاعر ہیں، سینئر شاعر ہیں احمد امتیاز صاحب. تالیاں تھوڑا سا بجائیے. معزز خواتین و حضرات، میں پہلے اپنے بارے میں کچھ عرض کر دوں. مجھے یہاں شاید اور تو کوئی نہیں جانتا ہوگا. سہار انصاری صاحب اور خالد معین مجھے جانتے ہیں کہ آج تک کبھی کسی تقریب میں نے کسی کتاب پر کوئی تبصرہ یا مضمون نہیں پڑھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. معمولی علم اور سطحی سی سوجھ بوجھ کا آدمی ہوں. یہ ہماری بہن نے کہا، جن سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کے حکم کی تعمیل میں میں یہاں آ گیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے تبصرہ کیا ہے وہ آپ آ کے پڑھ دیجئے.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ناول تقسیم ہند سے پہلے شروع ہوتا ہے، سکوت ڈھاکہ کے بعد یہ ختم ہوتا ہے، اور یہ کہانی 24-25 سال پر محیط ہے۔ اس پر تبصرہ یہ چند سطور جو میں نے لکھی ہیں اس میں سمیٹنا ممکن نہیں، تو میں اس کو تبصرہ تو نہیں کہوں گا، یہ اس کو فیس بک کا کمنٹ سمجھ لیجئے ناول کے حجم کے اعتبار سے، لہذا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ مصنفہ مجھ سے بالکل آشنا نہیں ہے، بالکل شناسہ نہیں ہے، میں بھی ان کو نہیں جانتا، صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ کہیں ان کا نام بطور افسانہ نگار ضرور میری نظر سے گزرا اور وہ ذہن میں تھا، تو کبھی کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ کراچی کے افسانہ نگاروں پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا نام ضرور ذہن میں آیا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ شاید یہ کسی دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو گئی ہوں گی، یہاں نہیں ہیں، پھر وہ بہت ذہن سے غائب ہو۔ پچھلے دنوں فیس بک پر میں نے ان کے نئے ناول کی اشاعت کی خبر پڑھی تھی، تو کسی کی پوسٹ پر ان کے کمنٹ میں نے دیکھے تو مجھے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی کوئی تحریر میں نے نہیں آج تک پڑھی، تو میں ان کی کتاب کسی طرح سے حاصل کروں، تو میں نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے ایڈ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، بقول مرین نیازی کے کہ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے۔ انہوں نے انتہائی مہربانی فرماتے ہوئے مجھے ایڈ بھی کر لیا اور میری درخواست پر اپنا ناول بھی مجھے بھیج دیا، یہ جانے بغیر کہ یہ آدمی کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کچھ میرے ناول پر شاید انہوں نے انسانیت کے ناطے کہ ایک بندے نے مجھ سے ناول مانگا ہے، چلو ان کو بھیج دیا جائے۔ انہوں نے زحمت کی، ٹی سی آئی صاحب کے آفس گئیں، اس میں پیسے خرچ کیے، وہ میرے پاس بھیجا، جس کے لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بارے دیگر پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس ناول پہنچنے کے بعد اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ اس ناول کو پڑھنے کا تھا، کیونکہ 6 ماہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ کوئی طویل نثر اس کی تحریر میرے لیے پڑھنا ناممکن ہو چکا ہے، میری ایک بیماری کی وجہ سے۔ 2-4 صفحے کسی بھی نثر کے پڑھنے سے میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ڈاکٹر حضرات نے بھی مجھے نہ پڑھنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ تو ناہید سلطان مرزا کی چونکہ کوئی تحریر میں نے پڑھی نہیں تھی، تو میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں ان کی تحریر ہر شروع میں پڑھوں گا اور میں تکلیف برداشت کروں گا۔ اس ناول کو اپنے درد کے خوف سے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا تو اس تحریر کے سحر نے جکڑنا شروع کر دیا۔ اس ناول کی کہانی دلی میں آزاد ہاؤس اور اس کے مکینوں کے حوالے سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے ہجرت کے بعد کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس ایک ہندو فیملی کی انتہائی خوبصورت حویلی لکشمی لاج اپنے قبضے میں لے کر اس کا نام آزاد ہاؤس رکھا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے خون ریز فسادات، خوف و ہراس، ہجرت کا ناقابل فراموش دکھ، ہجرت کرنے والوں کی بے چارگی اور ناگفتہ بے صورتحال کے دل دہلا دینے والے مناظر اس ناول میں پینٹ کیے گئے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان نظریاتی اور جذباتی اختلافات اور ان کے بھیانک نتائج سے سفر کرتی 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے نتیجے میں
مغربی پاکستانیوں سے نفرت اور خون میں ڈوبے ہوئے مناظر ایسی جزیات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ قاری پڑھتے وقت انہی خون آشام گلیوں میں خود کو بے یار و مددگار آہیں بھرتا موت کے خوف میں مبتلا محسوس کرتا ہے۔ تقسیم ہند کی لرزہ خیز داستانیں تو افسانوں، ناولوں اور انٹرویوز میں ہزاروں کی تعداد میں بھری پڑی ہیں، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور وہاں دل دہلا دینے والے واقعات پر بہت زیادہ نہیں لکھا گیا، مگر ناہید سلطان مرزا کے مشاہدات اور معلومات حیرت انگیز حد تک قابل ستائش ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا، اپنی نوجوانی میں بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا جس کا دکھ برسوں تک تڑپاتا رہا۔ اب وہ زخم ذرا ذرا ماند ہوئے تھے کہ اس ناول نے پھر سے ہرے کر دیے۔ تقریباً نصف ناول تک یہ اذیت ناک مناظر اپنی گرفت سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ پڑھتے وقت میں آزاد کے کردار میں ڈھلا رہا، جس نے آزاد ہاؤس سے مشرقی پاکستان میں جا کر ایک فیکٹری لگائی، عزت اور دولت کمائی، ایک بنگالی عورت سے شادی بھی کی، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا تو اس کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ اس کی ملوں اور حویلیوں پر قبضہ کر لیا گیا، اس کی بیوی بھی اسے دھوکہ دیتی رہی، بالآخر اس کی بہن اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ بڑا ہولناک انجام ہوا۔ میں اس تحریر سے اس قدر تکلیف میں تھا کہ مزید پڑھنے کی ہمت ہار بیٹھا تھا، لیکن پھر تھوڑا حوصلہ کر کے رفتہ رفتہ پڑھنا شروع کیا تو ان ہولناک مناظر سے جاں بخشی ہو گئی، اور آزاد ہاؤس کی چوتھی نسل کا بہزاد عجیب و غریب کردار سامنے آتا ہے، جو دولت کی ریل پیل کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، مگر اس نے دولت کس طرح کمائی اور اس کے مشاغل حیرت انگیز حد تک کس قدر گھنونے تھے، جس کا علم عام آدمی کو ہونا ناممکن ہے۔ آزاد ہاؤس نے بہت سے کرداروں کی زندگیوں میں زہر گھولا۔ وہ کیا بننا چاہتے تھے، انہیں کیا بنا دیا، ان کی مجبوریوں کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا۔ ناہید سلطان مرزا کا کمال ہے کہ صرف آزاد ہاؤس کے نسل در نسل مکینوں کے حوالے سے تقسیم ہند سے لے کر مشرقی پاکستان، بلوچستان کے سیاسی اور سماجی المیے، کشمیر کی تحریک آزادی کے نتیجے میں رونما ہونے والے روح فرسا واقعات کو کیسے جوڑا ہے، کس قدر عمیق مشاہدہ اور مطالعہ ہے، کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی ان تمام واقعات کو تلاش کرنے میں۔ حیرت میں ہوں، یہ ناول ختم ہوا تو طبیعت بہت بوجھل ہو چکی تھی کہ اس کی زہریلی تلخی کا دف مارنے کے لیے مشتاق احمد یوسفی کی کتابیں نکال کر پڑھنا پڑی۔ ناہید سلطان کو اس ناول کی اشاعت پر مبارکباد اور ان کے لیے بہت دعائیں۔ یہ ناول کچھ کرداروں کے حوالے سے نئی دنیا سے روشناس کرواتا ہے۔ ناہید سلطان مرزا کا انداز تحریر سحر انگیز اور دل پذیر ہے، اس سے پیشتر ان کی تحریریں نہ پڑھنے کا افسوس ہے۔ سلامت رہیں، شاداب رہیں ناہید سلطان مرزا۔ بہت عنایت احمد امتیاز صاحب، بہت سنجیدہ اور بہت اچھا لکھنے والے شاعر ہیں ہمارے، اور جیسے کہ حالات ہو جاتے ہیں ہر شاعر کے ادب کے سماجیات کے، تو اس میں بہت بعض اوقات سنجیدہ اور حساس لکھنے والے گوشہ گیر بھی ہو جاتے ہیں یا خلوت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو احمد امتیاز صاحب کا شمار جو ہے انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اب خلوت نشینی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس ناول کا جو آغاز ہے وہ جان کیٹس کی ایک بہت خوبصورت نظم سے ہوتا ہے، جس کی چند لائنیں سطرے میں آپ کو سناتا ہوں کہ گھڑی بھر کو حسین تخلیق چھوتا ہوں تو رکتا ہوں کہ پھر کب دیکھ پاؤں گا، میں اندیکھی محبت کی خوشی کو چھوڑ جاؤں گا، محبت اور شہرت کی حسین دنیا کا ہوں حصہ، اور اس دنیا کے ساحل پہ کھڑا تنہا میں اکثر سوچتا ہوں یہ کہ نہ ہونے کے دریا میں میں ایک دن ڈوب جاؤں گا۔ تو اس نظم سے اس ناول کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا جو مرکزی کردار ہیں خدیجہ،
ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور وہ کشمیر سے ان کا خاندان ہجرت کر کے لندن چلا گیا، وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ایک بھائی بھی ہے اس کا جو کہ پھر کشمیر دیکھنے کے لیے ضد کرتا ہے اور کشمیر چلا جاتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے جو اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے خدیجہ نے، تو وہ کشمیر پہنچتی ہیں اس اخبار کے ذریعے جس میں وہ رپورٹر ہیں، پھر وہ کراچی بھی آ جاتی ہیں اور یہاں ان کی ملاقات آزاد منزل میں مزید کرداروں سے ہوتی ہے۔ اس ناول کی جو دوسری مرکزی کردار ہیں پری، تو پری کی کہانی یہ ہے کہ وہ ایدھی کے جھولے میں موجود تھیں ایک روز، اور وہاں سے انہیں ایک صاحب نے اور ان کی بیگم نے گود لے لیا، اور جب وہ پلی بڑھیں اور تعلیم حاصل کی اور پھر ان صاحب کی جب بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے پری کو ایبیوز کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک سانحہ پری کی زندگی میں گزرا اور پھر وہ ہوتے ہوتے آزاد منزل پہنچ گئی۔ اسی طرح ناول کا تیسرا جو کردار ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے، شمس، جس کے باپ نے جو بلوچ ہے ایک شادی کی ہزارہ فیملی کی ایک شیعہ لڑکی سے، اور ایک شادی اس کی پہلے سے تھی، اور جب یہ شمس پیدا ہوا تو نادر اور نادرہ دو اس کے بہن بھائی سوتیلے وہاں موجود تھے، لیکن وہاں بھی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ شمس بھی ہوتے ہوتے آزاد منزل چلا آتا ہے۔ تو پھر ان سارے کرداروں کی بڑی ایک زندگی ہے، اس میں ان کی نفسیات بھی ہے، ان کی جد و جہد بھی ہے، ان کا آگے بڑھنا بھی ہے، اور یہ سارے واقعات جو تقسیم کے ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں، ان کی کرب نہ کی، اذیت نہ کی، اور بہت ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ ناول میں چلتی ہیں۔ اور دوسرا جب ہم کرداروں کی طرف آتے ہیں تو ناہید صاحبہ نے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت بوجھل اور بہت تلخ فضا کو تھوڑا سا متوازن کرنے کی کوشش کی ان کرداروں کے ذریعے اور ان کرداروں کی زندگی کے ذریعے۔ اب اس مقام پر میری گزارش ہوگی، ایک بہت اہم فکشن نگار، ناقد بھی ہیں اور اخبار جہاں کے سال ہر سال ایڈیٹر رہے، بہت پڑھے لکھے، مغربی ادب بھی پڑھا ہوا ہے، انہوں نے مشرقی ادب بھی پڑھا ہوا ہے۔ میری مراد ہے اخلاق احمد صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس ناول کے حوالے سے تقسیم تک پر اپنی جو موقر رائے ہے اس کا اظہار کریں، اور گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں اخلاق احمد صاحب، اور ہم سب کے پسندیدہ ہیں، سینئر ہیں۔ آئیے سر۔ جناب صدر کی اجازت سے تقریب کا ماحول ایسا سنجیدہ اور اداس ہو چکا ہے کہ مجھے یہ یاد دلانا ضروری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایک کتاب کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کچھ اس وہ جو سنجیدگی ہے وہ اداسی میں بدلتی جا رہی ہے، تو وہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ چند سطور میں نے لکھی ہیں۔ ناہید سلطان مرزا کے بارے میں اور ان کے تازہ ناول کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے مجھے بالکل صاف سیدھے لفظوں میں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں ان سے حسد کرتا ہوں، یعنی خاموشی سے حسد کرتا آیا ہوں، اور اگر آج یہ مجھے اس تقریب میں اظہار خیال کی دعوت نہ دیتی تو یہ حسد کبھی منظر عام پر نہ آتا۔ حسد کو عام طور پر دل کے کسی پوشیدہ چیمبر میں زندگی بھر چھپا کر، دبا کر قید رکھا جاتا ہے تاکہ زمانے کو اس کی خبر نہ ہو سکے اور آپ کے احباب زندگی بھر آپ کو ایک سادہ اور نیک آدمی سمجھتے رہیں جو آپ کبھی بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود اگر میں یہاں یہ سب کہہ رہا ہوں تو آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا حسد کس سطح تک پہنچ چکا ہے۔
آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس تقریب میں ایسی بے سروپا باتوں کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اطمینان رکھیے، حسد کا یوں سرعام اظہار اگرچہ ایک نامناسب بات ہے، لیکن نامناسب باتیں کرنے والے ہر آدمی کی طرح میری جیب میں بھی کچھ وجوہ موجود ہیں جنہیں میں بالکل درست سمجھتا ہوں۔ پہلی وجہ نہایت سادہ ہے۔ ناہید سلطان مرزا کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں۔ کتنے برسوں سے جانتا ہوں یہ نہ پوچھیے، کیونکہ اس سے عمروں کے حساب کتاب کا پٹارا کھل جاتا ہے۔ ہم ایک زمانے میں ایک ہی میڈیا گروپ سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ ناہید نے کئی صحافتی اداروں میں ڈٹ کر کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں صحافت سے وابستہ لوگ بالعموم زندگی بھر خبروں اور فیچرز اور انٹرویوز کی دنیا میں کوچہ گردی کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے شوق یا پیشے کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب میں نے صحافت کے دنوں میں ہی فکشن کے شعبے کا رخ کیا تو اس زام میں مبتلا ہو گیا کہ میں کوئی منفرد یا منتخب یا خاص آدمی ہوں۔ ناہید سلطان مرزا اور ان جیسے کچھ دوسرے دوستوں نے بعد میں نہایت بے رحمی سے میری اس خوشگمانی کو ختم کیا اور مجھے اپنے خوابوں کی دنیا سے گھسیٹ کر حقیقت کی دنیا میں لاپٹ خواہ۔ مجھے بتایا کہ صحافت کی دنیا میں تخلیقی قوت سے لبالب بھرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا گھاؤ تھا جو بہت عرصے بعد بمشکل مندمل ہوا۔ دوسری وجہ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مجھے شارٹ سٹوری کا یعنی افسانے کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ 10 15 20 صفحے کے دائرے میں رہنے والا گمنام سا کھلاڑی۔ میں اسی کو کامیابی کی معراج سمجھتا ہوں، اسی سے مطمئن دکھائی دیتا ہوں۔ لیکن کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مطمئن نظر آنے والا آدمی اندر ہی اندر ناول لکھنے کے تصور سے ہی لرزتا رہتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک پڑھنے والے ہیں اور اس سے بھی آگے اگر آپ سرسری انداز میں پڑھ کر اپنی سویپنگ رائے کی تیز دھار والی تلوار سے سفاکانہ قتل عام کے عادی ہیں تو جان لیجئے ناول لکھنا کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک بے حد منظم اور پیچیدہ پروسیس ہے۔ اس میں ایک پورا عہد بیان کیا جاتا ہے، کہانی کے مراحل قبل از تحریر طے کیے جاتے ہیں، ہر مرحلے پر ریسرچ کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کو لکھنے کے لیے جم کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ نہ جانے کتنے ماہ و سال قربان کرنے پڑتے ہیں، کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے۔ ناول لکھنے سے گریزاں، اپنے خوف کے زندہ میں قید مجھ جیسا آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ ناہید سلطان مرزا جو طالب علمی کے زمانے میں افسانے لکھتی تھیں اب پے در پے ناول لکھتی جا رہی ہیں تو اس کے پاس حسد کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پہلے دشت خواب کے مسافر، پھر آنکھیں ہیں انپوش، اس کے بعد روڈ ٹو موئنجو اور اب یہ تقسیم سے تقسیم تک، اور پھر وہ 5 دستاویزی فلموں کے اسکرپٹ۔ سال بھر میں 2.5 افسانہ لکھنے والا یہ افسانہ نگار ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ اتنا وقت، اتنا حوصلہ، اتنا اسٹیمنا کہاں سے لاتی ہیں اور یہ تاثیر کہاں سے لاتی ہیں۔ تقسیم سے تقسیم تک کہنے کو بہت سے کرداروں کی اور نسلوں کی اور دھیرے دھیرے رونما ہوتے واقعات کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک حسین عمارت لکشمی لاج سے شروع ہو کر مشرف با اسلام ہونے کے بعد آزاد منزل بننے والی اسی عمارت پر ختم ہونے والی داستان۔ قیام پاکستان سے آج کے پاکستان تک کی تاریخ ہر باب کی چلمن سے جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ ناہید سلطان مرزا نے یہ بساط کس طرح جمائی ہے، اسلوب کے اور تکنیک کے اور کرونالوجی کے معاملات کو کس طرح سنبھالا ہے، اس کے بارے میں تو شاید سحر بھائی بہتر طور پر بتا سکیں گے جو اس محفل میں موجود ہیں اور جو مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے آئے ہیں۔ میں اس سرزمین کی تاریخ پر بنیاد رکھنے والی اس داستان کے صرف ایک پہلو کا ذکر کرنا چاہوں گا۔
جو ناول کے آخری 70 صفحات میں ایک مختلف سے خیال کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ سروگیسی کا آئیڈیا ہے جو انوکھا لگتا ہے، کبھی بالکل ناقابل یقین، کبھی بچکانا، کبھی کوئی دلچسپ سی فینٹسی، کبھی ایک کردار کے ذہن میں پرورش پانے والی شر کا احوال۔ اس معاملے کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں، کیونکہ میں کسی کتاب کی تقریب تعارف میں حاضرین کے سامنے کہانی کو کھول کر بیان کرنے کا مخالف ہوں۔ لطف تو تبھی آتا ہے جب آپ کہانی کو خود پڑھیں، ورق در ورق، اور ایک نئی دنیا اپنے سب رنگوں، تمام رعنائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے کھلتی جائے۔ ناہید سلطان مرزا کے لیے بہت سی مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسی طرح کام کرتی جائیں گی اور میرے حسد کو ہمیشہ توانا رکھیں گی۔ بہت شکریہ۔ اخلاق احمد صاحب نے حسد اتنی بار کہا کہ جو ہے ہم سب یہ سمجھے کہ وہ کتنا بڑا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ناہید سلطان مرزا صاحبہ کو، اور یہ ایک رائٹر کا خراج تحسین ہے ایک رائٹر کے لیے۔ تو یہ بہت خوبصورت تاثرات تھے جنہوں نے بیان کیے۔ پی ٹی وی سے ایک بہت زبردست ڈرامہ سیریل اساوری پیش کی گئی تھی جو اے آر خاتون صاحبہ کا لکھا ہوا ناول تھا، اور اسے فاطمہ ثریا بجیہ صاحبہ نے ڈرامائی تشکیل سے گزارا تھا۔ اس کے علاوہ اسد محمد خان صاحب کا ایک اور ڈرامہ سیریل بہت مشہور ہوا تھا، سفر۔ ان دونوں کے جو خالق تھے، ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے، ان کا نام ہے محترم اقبال لطیف۔ تو اقبال لطیف صاحب آرٹس کونسل سے سالہ سال سے وابستہ ہیں۔ 18 سال سے تو وہ گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، میرے خیال تالیاں بنتی ہیں کہ 18 سال سے وہ گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، اور آرٹس کونسل کی دو بہت اہم کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، جس میں ایک لائبریری کمیٹی ہے جو جوش ملی آبادی سے منسوب ہے، اور دوسری کمیٹی آرٹسٹ لائجن ہے، یہ بہت اہم کمیٹی ہے۔ اور اقبال لطیف صاحب بہت انرجیٹک، بہت خوش مزاج اور بہت دور رس سوچ رکھنے والے شخصیت کا نام ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ وہ اسد محمد خان صاحب کا جو تاثرات ہیں اس ناول کے بارے میں، ناہید سلطان مرزا صاحبہ کے بارے میں، وہ یہاں آ کر پیش کریں۔ اقبال لطیف صاحب۔ خواتین و حضرات، میری ایک ذمہ داری عائد تھی صدر آرٹس کونسل کی جانب سے کہ اسد محمد خان صاحب کو اس تقریب میں ناہید صاحبہ کے ناول پر بات کرنے کے لیے تیار کروں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے ان کی فیملی ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ پھر ہماری اور ناہید کی درخواست پر انہوں نے کچھ سطریں ناہید کے لیے لکھی ہیں، لیکن یہ پڑھنے سے پہلے مجھے محدود کر رہے ہیں خالد کہ میں اس ناول پر یا اس تقریب پر کچھ نہ کہوں، تو میں اپنا آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے حق استعمال کرتے ہوئے بولوں گا ضرور۔ آپ لوگوں کو تو اعتراض نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، کسی ناول کے مصنفہ یا مصنف سے ملاقات کے دعوے تو بہت ضروری ہوتے ہیں، تو میری بھی ملاقاتیں پاکستان ٹیلی ویژن کے کوریڈورز میں ناہید صاحبہ سے کافی عرصہ پہلے ہوئی ہیں، اور ان کے لکھے ہوئے ڈرامے بھی پروڈیوس ہوتے ہوئے پی ٹی وی سے میں نے دیکھے ہیں۔ ڈرامہ، ناول بہت قریب چیزیں ہیں۔ سحر بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ جب ناول کو ڈرامہ بنایا جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ رہنمائی تو اسد بھائی دیں گے، لیکن میں ناہید صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ جو 4 آپ نے ناولز لکھ لیے ہیں ماشاءاللہ، اس کی تو مبارکباد ہے، لیکن ان ناظرین کو جو آج کل کے دور میں پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے اگر اسے ڈرامائی تشکیل کر کے ان ناولز کو ڈرامہ کی صورت میں چینلز پہ پیش کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ
آپ کی جو پیغام ہے آپ کا، جو آپ کی سوچ ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی۔ باقی یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی یا سننے کی یا پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دوست بھائی اور بہت محترم خالد معین صاحب نے ہمیں آدھے سے زیادہ ناول تو پڑھا دیا ہے اپنی زبانی، اور یہ ان کا کمال ہے کہ ہم نے بغیر کتاب پڑھے ہوئے اس کتاب کے ہر پہلو کو خود بخود سمجھ لیا ہے۔ خالد صاحب، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سحر بھائی کی اجازت سے اسد بھائی کا یہ پیغام جو ناہید صاحبہ کے لیے ہے۔ کتاب تقسیم سے تقسیم تک، آزاد منزل کے بارے میں۔ ناہید سلطان مرزا کی یہ پہلی تصنیف مئی 2021 میں شہروں کے شہر کراچی سے، اور مصنفہ کے بیان کے مطابق اس شہر عشق سے شائع ہوئی، لیکن ستمبر کے مہینے میں مجھے پڑھنے کو ملی۔ زیر نظر تصنیف آزاد منزل ناہید سلطان مرزا کا چوتھا ناول ہے۔ ان کے لکھے ناول پڑھنے والوں اور نقادوں سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تحریر اپنے تیکھے موضوع کی وجہ سے بھی اور مصنفہ کی درد مندی اور خلوص نیت کے سبب سے بھی قاری کو بہت کچھ دے گی، ایک اعتبار سے مالا مال کرے گی۔ بر صغیر کی تقسیم ایک تاریخی عمل تھا، کتنوں کے لیے عافیت اور بعضوں کے لیے المناک۔ وہ جو اسے دکھ کی طرح جھیل رہے تھے، ان کا معاملہ مصنفہ کے اپنے لفظوں میں یوں تھا کہ کوئی تقسیم کے ان دکھوں کو اپنی میراث کی طرح بھگتتا رہا، اور کوئی ان دکھوں کا میوزیم اپنے دلوں میں سنبھالے بیٹھا تھا۔ بہرحال دکھ اور سکھ زندگی کے لازمی جز ہیں۔ ناہید سلطان مرزا صاحبہ نے اس ناول میں خیر و شر کا بیان بڑی سوجھ بوجھ اور دیانتداری سے کیا ہے۔ یہ ایک اچھے لیکھک کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ ان کا فن تخلیق کا عمل جاری رہے۔ اسی طرح اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک مبارک صورتحال ہے۔ اسد محمد خان۔ خواتین حضرات، اسد بھائی ہمارے لیے، سحر بھائی ہمارے لیے وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے منزل کی راہیں تلاش کر کے ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ جس محفل میں اسد بھائی یا سحر بھائی موجود ہوں، ان میں کسی کتاب پر، کسی شاعری پر، کسی اس پر اظہار خیال ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ خالد معین نے جو مستقل جرأت کی ہے، اس کے لیے ان کو مبارکباد، اور ناہید سلطان صاحبہ کے لیے بہت بہت مبارکباد آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کی طرف سے، آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب کی طرف سے، اور تمام ممبران آرٹس کونسل کی طرف سے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اقبال لطیف صاحب۔ اسد محمد خان صاحب ایک عہد آفریں ادیب ہیں، بڑے ادیب ہیں، اور ان کا لکھا ہوا کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی جگہ ایک سند رکھتی ہے۔ تو ناہید سلطان مرزا صاحبہ کے لیے جن کلمات کا انہوں نے اظہار کیا وہ بہت لائق تحسین ہیں وہ اس حوالے سے ناہید صاحبہ کہ ان کو سراہا گیا ہے۔ اب جو میں نے باتیں ناول کے بارے میں کی ہیں اور کچھ کرداروں کا تعارف کرایا ہے، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کے شوق مطالعہ کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور کتابیں یہاں موجود ہیں، پیچھے اسٹال موجود ہے، ہم سب آ تو جاتے ہیں لیکن صرف گفتگو سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ ناول اتنا دقیق ہے، اتنا اہم ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ یقیناً چاہیں گے کہ یہاں سے جاتے ہوئے اس ناول کی ایک کاپی ضرور اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہاں تعارفی قیمت پر یہ ناول موجود ہے، اور آپ مصنفہ سے
सिग्नेचर भी करवा सकते हैं तो उसकी कीमत मज़ीद 2 चंद हो जाती है हर उस किताब की जिस पर उसके मुसन्निफ़ के साइन मौजूद होते हैं। अब मरहला है हमारे मेहमान खुसूसी का, और मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारी खुशबख्ती है कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आए हैं। नावल पर वो गुफ्तगू करेंगे, नाहिद साहिबा भी गुफ्तगू करेंगे। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जो मालियाती इदारों के लोग हैं वो अगर लिटरेचर से जुड़ रहे हों, किताब से जुड़ रहे हों, तो ये एक वैसे ही माशरे के लिए बहुत खुशाइन बात है। तो मैं जनाब शब्बर ज़ैदी से गुजारिश करूँगा कि वहाँ तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख़याल फरमाएँ। जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सहर अंसारी साहब, नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा, मेरा ताल्लुक़, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सारी ज़िंदगी हिसाब किताब से ताल्लुक़ रहा। तो मैं समझा मुझे इसलिए बुलाया है कि तकसीम से तकसीम तक का कोई ताल्लुक़, कोई हिसाब किताब का मसला है, कोई ये हिसाब किताब का है। मेरा इस नावल को कमेंट्स तबसरा करने से पहले एक पढ़ने के बाद मेरा एक सवाल है नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा से, और मैं चाहूँगा कि जब वो अपना बयान करें तो वो इसका जवाब दें। और शायद ये मेरी ज़ाती राय में इस पूरी किताब का शायद एक बुनियादी पस मंज़र है कि जो आदमी आज़ाद अली ख़ान आज़ाद उस लक्ष्मी मंशन या जो भी वो घर में आया और उसने 3 नस्लें गुजार दी, तो क्या वो उसका घर बना? तो अभी भी वो उस 4 नस्लों के बाद भी उस आज़ाद मंजिल में अभी भी महाजिर है। ये जो अलमिया है ये शायद इस नावल में सेटल नहीं हुआ, तय नहीं हुआ कि 4 नस्लें गुज़र गईं वो आज़ाद मंजिल से, उसकी 4 अच्छी बुरी उसकी रवायतें गुज़र गईं, मगर वो 4 नस्लों बाद भी उस घर को अपना घर कहने का हकदार नहीं है। ये जो सब्जेक्ट या ये जो मौजू नाहिद मिर्ज़ा साहब ने चुना है, मेरे ख़्याल से ये बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे सियासी सवालों को एक जगह जमा कर दिया है। मैं तो इस नावल को, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ सियासत के मामला से है, एक सियासी पस मंज़र में देखता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ इसमें है ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं। ये मैं क्योंकि अदब का तालिब इल्म नहीं, उस सेंस में नहीं हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल एक डिफरेंट पस मंज़र में देखता हूँ, क्योंकि मेरा ज़ात जहाँ तक ख्याल है कि मैं और नाहिद मिर्ज़ा उस नस्ल से हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद पैदा हुई, और हम उस रवायत को लेके चले। हमें आज़ाद मंजिल के जो आज़ाद साहब थे उनकी पुरानी रवायत को सिर्फ हमने सुना था, हमने देखा नहीं था। अब वो जब यहाँ आए तो वो उसके बाद उन्होंने सब कुछ हासिल किया, और उसको हासिल करने के बाद उसको, मैं अगर नाहिद साहब मेरी बात से एग्री करेंगी, तो उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये चीज़ जो है ये इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इस तरह के नावल जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो बुनियादी मसला मैंने इस माशरे में आके देखा वो ये है कि हमारी जो नस्लें हैं, जो 2 नस्लें, हमारी नस्ल, उसके बाद की नस्ल, अब उसके बाद की नस्ल, उसका रिश्ता ज़मीन से वो नहीं हो सका जो हम होना चाहिए था। और वो जब हम महाजिर कहते हैं या जो भी उसका नाम देते हैं, जो कहते हैं, जो कराची की तहज़ीब हम कहते हैं, वो है बहुत अहम, उसकी जड़ें मजबूत हैं, मगर उसमें एक थोड़ी सी लावारसी है। और वो ये समझता है, मैं अभी आप तमाम हजरात वाकिफ़ हों तो सैयद सलीम रज़ा साहब हाशिम रज़ा साहब के बेटे थे, तो उनसे मेरी एक दिन गुफ्तगू हो रही थी इसी पार्टीशन के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि शब्बर मियाँ, कराची हमारे लिए स्टेशन नहीं प्लेटफॉर्म था। हम आए थे लखनऊ से, कराची में रुके 25 साल, फिर आगे अमेरिका चले गए। तो ये अभी सवाल ये रहता है कि ये स्टेशन है या प्लेटफॉर्म है। तो ये बुनियादी जो मसला है यहाँ पर अभी आज ये हल नहीं हुआ, और नाहिद ने जो कुछ इसमें सवालात रेज़ कर दिए, नावल अपनी, मैं क्योंकि अदब का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो अब सवालात अपनी जगह पर हैं। जो सवालात इसमें
پیدا ہو گئے ہیں اور جو بنیادی جو سوسائٹی کا ایک زوال ہے یا جو کچھ پیسے کی ریل پیل ہے اور اس چیز کو ہم جس طرح لے کے چلے ہیں وہ ایک بنیادی ایشو ہے. اس سلسلے میں ایک اتفاق سے جب یہ کتاب پڑھا تھا تو میں ایک کتاب یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہا ادب کے بارے میں، کیونکہ یہ تاریخ ہے اور تاریخ کو ادب کے بارے میں لکھا ہے، تو امام جعفر الصادق نے فرماتے ہیں تحریر، یہاں توجہ طرف بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرماتے کہ تحریر تقریر اس لباس کے بغیر قابل توجہ نہیں، انہوں نے فرمایا ادب ایک لباس سے عبارت ہے جو تحریر تقریر کو پہناتے ہیں تاکہ اس کے سننے اور پڑھنے والے کے لیے کشش پیدا ہو. یہ اگر یہی چیز، یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں، اگر یہ ایک نیریٹو میں ہو تو شاید وہ ماحول، وہ احساس پیدا نہیں ہو جو اس کی افسانوی شکل میں آنے کے بعد پیدا ہوا ہے. اور یہی بات ادب کو، اور اسی میں آگے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ادب علم نہ ہو لیکن علم کا وجود ادب کے بغیر محال ہے. تو یہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، یہ میں اس کو ایک تاریخی دستاویز کی شکل میں دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اس آدمی کی تاریخی دستاویز ہے جو اس پورے معاشرے سے گزر کر آیا ہے. اس میں میں سا اپنا ذاتی پس منظر بیان کرتا ہوں. جب میں نے میٹرک کیا تو ہم اس وقت نازر آباد میں رہتے تھے. پتہ نہیں کس طرح میں اس وقت میٹرک میں فرسٹ آیا تھا تو میرا داخلہ گورنمنٹ کامرس کالج میں ہو گیا، یہ جو پی ایس سی کے سامنے ہے. تو اس کے فارم بھرتے وقت تو اس زمانے میں، آئی ڈونٹ نو ابھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے تو آپ گجراتی اور پارسی لوگوں کے لیے تو آپ کے پاس آپشن تھی کہ ایڈوانس انگلش اور گلابی اردو، انٹر میں اس کو کہتے تھے ہم گلابی اردو، اور یا نارمل انگلش اور نارمل اردو. تو پتہ نہیں کس چکر میں میرے فارم میں گلابی اردو اور ایڈوانس انگلش بھر گیا. تو میں گورنمنٹ کالج میں جب آیا ادھر کراچی میں تو میرے پاس میں گلابی اردو اور ایڈوانس انگلش والی کلاس میں چلا گیا. تو گلابی اردو اور ایڈوانس انگلش کی کلاس میں سارے ہمارے کرسچین اور پارسی بچے ہوتے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے تھی. تو میں نے 2 سال کرسچین اور پارسی بچوں کے ساتھ گزارا، اور جتنی بھی ماما پارسی کی لڑکیاں میرے زمانے کی سب میری دوست ہیں کیونکہ وہ ساری وہاں ہوتی تھیں. تو اور یہ بی بی ایس کے لڑکے، تو میں اور وہ کرسچین لڑکے جو کہ پڑھتے. تو جو یہ ہوشنگ، کیتھرین اور یہ ڈیوڈ والا سلسلہ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے شاید آپ سب کے لیے شاید پریکٹیکل نہیں ہو، مگر میں اس کا اینٹی شاہد ہوں. مطلب میں نے وہ پورا ماحول دیکھا ہے کہ جب ہم 21 نمبر کی بس سے یہ کیٹرک مینشن سے تو پارسی لڑکیاں بیٹھ کے جاتی، تو وہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ وہ جو پارسی، کرسچین، گوئنس اور یہ جو ماحول تھا، جو ایک کاسموپولیٹن ماحول تھا ہمارے معاشرے کا، وہ ہم نے کھو دیا. میں کیونکہ اس کلاس میں 2 سال پڑھا میں نے، جس میں ہمارے سارے کلاس فیلو جو میرے تھے، وہ جبلی میں ایک پارسی کالونی تھی. یہ اگیاری، صدر والی اگیاری کا ذکر کیا، جب انہوں نے ذکر کیا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ صدر والی اگیاری جو تھی وہ ایک سلسلہ تھا. پھر ان کی تو وہ جو کاسموپولیٹنزم ہم نے کھویا، جب ہم نے اس کاسموپولیٹنزم کو کھویا تو ہمارے دماغ بھی سنگل ٹریک میں چلے گئے، اور پھر ہم آداب عرصے السلام علیکم پہ آ گئے. تو اس پہ جب ہم آ گئے تو وہ سارا جو ہمارا ایک روایتی ایک سلسلہ تھا، جو سب ہمارا ایک پس منظر تھا، وہ خراب ہو گیا اور ہم نے وہ سب چیز کھو دی. جو پوری اس ناول کے اندر جو میں نے اس چیز کو بہت اہمیت سے دیکھا، کیونکہ ابھی اسی سلسلے میں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو ایک ناول آیا تھا، راہی جانتے ہو کہ شمس الرحمان صاحب کا کئی جانتے سر آسماں، وہ بھی ایک، مگر وہ ایک عورت کی کہانی ہے. وہ نواب مرزا خان داغ کی والدہ جنہوں نے انگریز سے شادی کی تھی، ان کی پورا ناول ان کی ذات کے اوپر لکھا گیا ہے. اور شاید آگ کے دریا کے بعد وہ شاید اس وقت سحر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، مجھے وہ بہت اچھا ناول لگا. یہ ناول اس کو میں سمجھتا ہوں یہ آزاد مندل کی کہانی نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کراچی کی کہانی ہے.
کہ کراچی میں جو آدمی پیدا ہوا، جس نے یہاں کا دیکھا، جس کے دادا میں اس لیول میں جس کے دادا پاکستان سے مائیگریٹ کر کے آئے، انڈیا سے مائیگریٹ کر آئے تھے، تو وہ لوگ یہاں پر آ کر کس طرح معاشی سماجی طریقے سے تبدیلیاں ان کے ساتھ ہوئیں، اور انہوں نے اس معاشرے کو، اس ملک کو، تقسیم کو کس طرح پایا۔ اس میں جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو بہت اہمیت ہے، شاید آپ لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے، کہ میں نے ذاتی طور پر 1976 میں اپنے والد صاحب کی نوکری کے سلسلے میں ایک اور ہجرت کی۔ میں چلا گیا لاہور، تو میں تقریباً 15 سال لاہور رہا۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس دکھ کو کراچی والوں نے، جس طریقے سے کراچی والوں نے 71 کے دکھ کو فیل کیا، نارتھ والوں نے فیل نہیں کیا۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دوسری تقسیم جو ہے، یہ صرف ہم نے فیل کی، کیونکہ شاید ہمارا رشتہ نظریے کے ساتھ تھا، ہمارا رشتہ زمین کے ساتھ نہیں تھا۔ ہم نظریے کے ساتھ آئے تھے، اور جب دوسری تقسیم ہوئی جو کہ جغرافیائی تقسیم تھی، تو ہمارے لیے وہ دکھ زیادہ تھا۔ تو اب اگر آپ پاکستان کے شمالی علاقوں کی اگر آپ گفتگو کبھی سنیں گے، تو اس دوسری تقسیم کو دکھ کے انداز میں نہیں کہا جاتا۔ اب یہ ایک سیاسی بحث ہے کہ وہ تقسیم غلط کس تھی، وہ ہونی تھی نہیں ہونی تھی۔ تو جو چیز میں بہت جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ 47 میں ہو گیا، اور جو ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت اب انمٹ ہے۔ مگر آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی آبادی کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اقدار کو چھوڑ دے۔ وہ اور نہ کبھی، اور میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک ہفتے پہلے یہاں پہ گیوارہ ادب میں اسی جگہ آرٹ کونسل میں ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہ زبان کے سلسلے میں تھا، تو میں اس میں اسپیکر تھا۔ تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ مجھے اس وقت سندھی، بلوچی، پنجابی سے اردو کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس وقت اردو کو خوف انگریزی سے ہے۔ میں اردو لکھ نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے۔ ہم اردو نہیں لکھتے، ہم سارا دن ٹائپ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ہمارا آنے والا دور ہے، اس میں ہم اگر ہم اس تاریخی پس منظر سے، اس تاریخی سفر سے، جس سفر سے ہم گزر کے آئے ہیں، جس کا پورا احاطہ ناہید نے اس کتاب میں 300 صفحے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی اچھی نیریٹو آف ہسٹری، میں اس کو اگر کسی اپنے بچے کو دوں کہ اس ناول کو پڑھو ایز اے نیریٹو آف ہسٹری آف کراچی، تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے کراچی کی معاشرتی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے، کہ کراچی کس طرح تھا، کس طرح موہٹا پیلیس، میرا اپنا خیال ہے کہ جس عمارت کو نہیں یوز کر رہی ہے وہ موہٹا پیلیس کی عبارت ہے، تو کس طرح موہٹا پیلیس والے کس طرح سے وہ کنورٹ ہوا، اور کہاں سے وہ کیا ہو کے آج کیا بنا۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ بیسیکلی کراچی کا سفر ہے، کہ کراچی کی ہسٹری ہے بیسیکلی۔ ایک آپ اس کا آویہ کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے کراچی میں تبدیلی آئی، مگر جو میں آخری بات، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، اور ناہید نے بھی اس بات کو بار بار لکھا ہے، اور شاید اس چیز کو اسٹریس کیا ہے اس نے، کہ نظریے، اصول، ایمان، سب چیز اس وقت بہہ جاتی ہے جب معیشت سامنے آتی ہے، اور جب معیشت آپ کی نہیں آپ کے قابو میں آتی، یا معیشت میں آپ کے پاس لگام نہیں ہوتی کہ غلط آدمی کو لگام دے سکیں، تو پھر جو چیز کم از کم نظریے میں بنی ہو وہ ڈہ جاتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہی ہوا کہ جب ہم نظریے کے تحت چلے اور معیشت ہماری نہیں چلی، تو پھر وہی ہوا جو اس میں کرداروں نے کیا، کہ وہ امیر، میں اس میں کبھی وہ آزاد منزل کا مکی، کبھی بہت اچھا کاروبار میں جاتا ہے، کبھی اس کے کاروبار خراب ہوتے ہیں، تو وہ معیشت کے دام و دول کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور وہ جا کے ایک جگہ پر
کبھی سیٹل نہیں ہو سکا. تو جو بنیادی سوال ہے وہ آزادی، جو آزاد منزل ہے، جس کا آزادی جو آپ اس کو کہتے ہیں، یہ آزادی سیاسی آزادی نہیں ہے. اگر ہم معاشرہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشی آزادی حاصل کرنی ہوگی. اگر ہم نے معاشی آزادی حاصل نہیں کی تو ہم کبھی بھی اپنے ان چیزوں سے جو آج ہمارے مسائل ہیں کبھی ہم اس سے پیدا نہیں ہوں گے. تو میں اس کو آزادی کو ایک اور بس مفہوم میں لینا چاہتا ہوں کہ آزاد تو ہو گئے مگر یہ آزادی ایک ناپائیداری رکھتی ہے. جو میرا نئی نسل ہے وہ یہاں سے روانگی کی تیاری کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کہ اس کو اس آزاد منزل میں اپنی معاشی مستقبل نظر نہیں آتا. تو میں ناہید مرزا صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی تاریخ کو ایک بہت اچھے انداز میں پیش کر کے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں وہی لکھ سکتا ہے جو ایک احساس رکھتا ہو، جس کا تاریخ پہ پورا اس کا عبور ہو، اور جس کو جو چیزوں کو اپنے صحیح پیرائے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں نائی صاحبہ کو کہ انہوں نے یہ بہت اچھی کوشش کی اور یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت اچھی کاوش ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. مہمان خصوصی شبر زیدی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے آزادی کے ساتھ معیشت کو بھی جوڑ دیا، جو بہت بنیادی اور اہم بات ہے. پاکستان میں معیشت تو بہت اچھی رہی ہے ہمیشہ. صاحبان اقتدار کی یا چند سو خاندان ہیں، ان کی معیشت تو ہمیشہ بہت بلندیوں کی طرف ہی گئی ہے، لیکن عوامی سطح پر معیشت کی تنزلی اور ناکامی ہم سب دیکھتے ہیں. وہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے لکھنا شروع کیا، افسانہ نگاری کی، نفسیات میں ماسٹرز کیا، پھر صحافت میں ماسٹرز کیا، پھر LLB کیا، اور پھر چند برس کے لیے انہوں نے صحافت کو عملی طور پر بھی اختیار کیا. اس سے وابستہ ہوئیں اور جنگ اخبار، روزنامہ جنگ اخبار سے وہ منسلک ہوئیں. 3 ناول اس ناول سے پہلے ان کے آ چکے، اور یہ جو ناول ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو میں مستقل کھل رہا ہے. اور افسانہ ہو جس میں زندگی کے چند پہلو بیان کیے جاتے ہیں یا کوئی ایک پہلو، اور ناول جس میں پوری زندگی کو بسا اوقات بیان کیا جاتا ہے اور کئی نسلوں کا اس میں ایک اشتراک ہوتا ہے. تو ناول لکھنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو وہ کون سا جنون تھا جو ناہید سلطان مرزا صاحبہ کے اندر پیدا ہوا، اور وہ کون سا شعور تھا جنہوں نے ان سے یہ ناول لکھوایا؟ تو اب وہ تشریف لائیں گی خود مصنفہ، آج کی تقریب کی بہت اہم ترین شخصیت ناہید سلطان مرزا صاحبہ، کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. آئیے. بہت شکریہ. محترم صدر، مہمان خصوصی، معزز مقررین اور معزز سامعین، السلام علیکم. ناول کے بارے میں آپ نے ہمارے معزز مقررین کی تقاریر اور سنی، لیکن میں بھی اپنا زاویہ نظر بیان کرنا چاہوں گی. لیکن اس سے پہلے کچھ ناول نگاری کے سفر کے بارے میں بتا دوں. ہماری دنیا میں ہر شخص اپنے کچھ خواب رکھتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ملٹیپل خواب رکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں. نفسیات داں کہتے ہیں خوابوں کا اور انسانوں کا بہت گہرا تعلق ہے. بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بہت اچھی اور خوبصورت دنیا کا خواب، اور اس کا یہ خواب اس دنیا میں آتے ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلا جھٹکا ہوتا ہے جو اسے لگتا ہے، شاید اسی لیے وہ روتا ہے. لیکن خواب دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی تعبیر ملتی ہے اور کبھی تخریب. ٹوٹے خوابوں کو جوڑتے زندگی گزر جاتی ہے. میری ناول نگاری بھی میرے خوابوں کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا تھا افسانہ نگاری سے، لیکن میں ماہر نفسیات بننا چاہتی تھی، اسی لیے نفسیات میں ماسٹر کیا. دوران تعلیم نفسیاتی اسپتالوں میں جانا ہوا تو
تو احساس ہوا ذہنی مرض جسمانی مرض سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی، اور ایسا محسوس ہوا یہ سب ذہنی امراض ٹوٹے ہوئے خوابوں کا نوحہ ہیں۔ ان مریضوں کے خواب یا تو مردہ ہو گئے ہیں یا چھین لیے گئے ہیں۔ اذیت اور صدمے کی کیفیت نے ان کی ذہنی طاقت ختم کر دی ہے۔ تب میں نے سوچا میں ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کہانیاں لکھوں گی۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے زیادہ ٹوٹے ہوئے خواب ہیں جو کبھی کسی انکہی کہانی کے منتظر ہیں۔ انہی دنوں مجھے صحافت میں جاب مل گئی کسی منو سلوا کی طرح، اور میں نے صحافت میں ان تمام موضوعات پر لکھا، مذاکرے کروائے، وہ تمام تجربات کیے جس نے میرے قلم کو جلا بخشی۔ خود کو اس عہد سے باندھا کہ لکھنا میری تقدیر میں لکھا ہے۔ صحافت میں پرائیویٹ ماسٹر کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کے ساتھ ہی LLB بھی کیا، لیکن ابھی صحافت کے خاردان میں قدم جما رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی، اور عین شادی کے دن مجھے BBC لندن سے انٹرویو لیٹر وصول ہوا، جس کا ایک انٹرویو جو میں پہلے دے چکی تھی۔ اب یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا میری خوش نصیبی تھی، میں گول روٹی بنانے کے چکر میں پھنس گئی۔ آلو گوشت میں شوربہ کتنا رکھنا ہے، قیمے کو کتنی دیر بھوننا ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا ناپسند ہے، پھر بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت کے کٹھن مراحل جن سے میں ہر ماں کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے میری دوستوں نے مذاق اڑایا کہ تم نے اپنا کیریئر ختم کر دیا ہے، لیکن میں نے اپنے گھریلو امور کو بھی ایک مشن کی طرح سمجھا۔ اسی کے ساتھ مطالعے کی عادت کی وجہ سے دنیا بھر کا ادب پڑھا۔ دنیا کا سفر کے دوران میرے مشاہدے میں اور علم میں اضافہ ہوا، اور آج میں اپنی دوستوں سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنا کیریئر ختم کر کے اپنے 4 بچوں کے 4 کیریئر بنائے، انہیں بہترین انسان بنایا۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا تھا؟ بالکل نہیں۔ میرے بچوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ لکھنا شروع کروں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ تخلیق کا جوہر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پہلا ناول دشت خواب کے مسافر پہلی سیڑھی ثابت ہوا، پھر آنکھیں آہن پوش، روڈ ٹو موہنجو-داڑو، اور اب ناول تقسیم سے تقسیم تک۔ اس سے پہلے میں 5 دستاویزی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھ چکی تھی۔ ناول نگاری ایک بہت وسیع کینوس ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے میری اتنے عرصے کی تشنگی کو دور کیا۔ یہ دنیا زندہ اور مردہ خوابوں سے بھری ہے۔ جو خواب مردہ ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھیں، وہ ایک نئی کہانی کو جنم دیتے ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں، اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں، اور وہ تاریخ ہمارے وجود پر، انسانی وجود پر رقم ہوتی ہے۔ اسے یادگار بنانے کے لیے کسی میوزیم کی ضرورت نہیں۔ ہماری تاریخ کے چلتے پھرتے میوزیم ہمارے یہ لوگ ہیں۔ تقسیم سے تقسیم تک انہی لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے خوابوں کا المیہ ہے، جس کے کردار مختلف مذاہب سے ہیں، لیکن ان کا دکھ ایک ہے۔ یہ ہمارے اس شہر کراچی سے جڑے المیے کی کہانی ہے، جہاں کے لوگ اپنی شناخت کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ یہ ہے شبر دیدی صاحب بھائی آپ کی سوال کا جواب کہ کراچی ابھی تک اپنی شناخت کے مراحل سے گزر رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب کسی ادیب اور شاعر کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جواب تو خود ہماری اپنی زندگیوں سے جڑا ہے۔ میرا لکھنے کا سفر ابھی جاری ہے۔ میں اپنی تحریر کی خود بہت بڑی نقاد ہوں۔ بہتر سے بہتر لکھنا میری خواہش ہے اور میرا خواب ہے کہ میں ایسا انوکھا، منفرد، تحیر خیز ناول لکھوں جو عالمی معیار کا ہو، جسے ہم عالمی ادب پڑھتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں ہم ایسا ادب کیوں نہیں لکھ سکتے؟ وہ کون سا فہم، ادراک، مشاہدہ، تحقیق، تخیل، تخلیق کی قوت، کہانی کہنے کا فن، الفاظ کی طاقت، حقیقت کا وجدان ہے جو ایک تخلیق کو عالمی ادب کا درجہ دیتا ہے۔ میری جستجو ہے کہ میں ایسا اعلیٰ پائے کا ناول لکھ کر دنیائے ادب کو چونکا دوں کہ وہ مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ اردو میں بھی ایسی تخلیق ہو سکتی ہے جیسی کہ دوسری زبانوں میں لکھی جا رہی ہے، لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب ہمارے قاری اور ادب اور ادیب کے بیچ رشتہ گہرا اور مضبوط ہو، اور ہمارے لوگ اسی طرح کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں جیسے ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں۔ جب لوگ اپنے لوگوں کو سراہتے ہیں تبھی عالمی ادب میں مقام ملتا ہے۔ کتاب پڑھنے کی روایت زندہ ہوگی تبھی ادب میں نئی راہیں نکلیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب حاضرین کا،
اور ناول کے بارے میں تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ناول پڑھیں اور اپنی رائے خود بنائیں کہ ناول کیسا ہے. میرا کچھ کہنا ناول کے بارے میں تو بنتا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ پیش کیا یا میں نے یہ لکھا ہے. وہ سب آپ اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، معزز مقررین کا، جناب صدر کا، مہمان خصوصی کا اور تمام حضرات کا شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھیں ناہید سلطان مرزا صاحبہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے کچھ گوشے آشکار کیے. اور ناول تو ظاہر ہے کہ موجود ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے. یہ تقریب جو ہے یہ پوری دنیا میں لائیو فیس بک کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے. اور یہ بھی آرٹس کونسل کی ایک پیشکش ہے کہ وہ لوگ جو اس تقریب میں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر اپنے موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر اس تقریب کو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اب تقریب اپنے اختتام پر ہے اور کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پروفیسر سحر انصاری صاحب کا نام آئے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اردو ادب کے جو عظیم اس وقت شخصیات ہیں، رجحان ساز شخصیات ہیں، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم عہد سحر انصاری میں زندہ ہیں، تو یہ بات بالکل اہم ہے، سچی ہے. اور اگر آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو سحر انصاری صاحب جو ہیں وہ خطبہ صدارت دیں گے. آپ سب اگر کھڑے ہوں اور تالیاں بجائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم سب انہیں کتنا چاہتے ہیں، ان کی کتنی تکریم کرتے ہیں. پروفیسر سحر انصاری صاحب. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. بڑی عنایت. ناہید سلطان مرزا، مقررین اور جناب معزز حاضرین، یہ ایک بہت ہی اہم تقریب ہے اس لحاظ سے کہ ناہید سلطان مرزا کا یہ چوتھا ناول ہے جو انہوں نے ایک بڑے پرسپیکٹیو میں لکھا ہے. اس ناول پر ہر گوشے سے اور زاویے سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک ناول کو پڑھنے کا جو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ جو آج کل بہت ہی مروجہ ایک رجحان چل رہا ہے مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، وہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی دور کیسا تھا اور پھر نوآبادیات کے بعد کا جو دور ہے، یعنی کالونیل اور پوسٹ کالونیل ایرا، اس میں انسان نے کیا سیکھا، کیا تجربے ہوئے، کیا معاشی، نفسیاتی اور اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے تبدیلیاں رونما ہوئیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس پر کئی دفعے سوچا بھی گیا کہ بعض بڑے المیے ہمارے یہاں ہو گئے، جیسے مشرقی پاکستان کا المیہ ہے، لیکن اس پر کوئی سیر حاصل کتاب اب تک نہیں لکھی گئی، نہ فکشن میں نہ نان فکشن میں. تو ابھی قرض بہت کچھ باقی ہے لکھنے والوں پر. اب اگر اس کتاب کو دیکھیں ناہید کی تو اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا تو دور ہے جو آزادی کی جدوجہد کا دور ہے، اس کے بعد دوسرا دور ہے آزادی کے حصول کا، اور پھر سن 47 سے 1971 تک کا دور کہ جب مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما ہوا. تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو انہوں نے بڑی ہی دیدہ ریزی سے پڑھا بھی ہے، سوچا بھی ہے اور پیش بھی کیا ہے. اگر اسے ہم ناول کی کسی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تمثیلی ناول ہے، اس لیے کہ اس میں جو افراد ہیں، جو علاقے ہیں، جو عمارتیں ہیں، وہ زیادہ تر ایک تمثیلی انداز لیے ہوئے ہیں. مثلا
آزاد کا ہونا، خود انہوں نے اس میں وضاحت بھی کر دی ہے کہ آزاد کسی فرد کا نام نہیں ہے، یہ مسلم قوم کا نام ہے۔ پھر اسی طرح سے آزاد منزل، یہ بھی ایک تمثیل بن جاتی ہے۔ پھر جب وہاں آزاد منزل بناتے ہیں یہ مشرقی پاکستان میں، اور اس کے بعد اپنے بنگالن بیوی سے شادی کے بعد اس کا نام نشاد باغ رکھ دیتے ہیں، تو یہ سب تمثیلی چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح آخر میں جو بہزاد ہیں وہ ان کو انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ یہ مغل سلطنت کے جو بہادر شاہ ظفر ہیں ان کے انداز میں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سلطنت کی زوال کا باعث بنے۔ تو بہت ہی شعور کے ساتھ اور بہت ہی اپنے سوچ بچار کے ساتھ انہوں نے اس ناول کا تانا بانا بنا ہے۔ اور جو ناول کی سب سے بڑی خوبی پہلی ہونی چاہیے کہ اسے ریڈیبل ہونا چاہیے، وہ خوبی اس کے اندر موجود ہے، اور بہت ہی کامیاب طریقے سے انہوں نے۔ اب یہ ہے کہ جو کردار اس میں آئے ہیں سامنے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو سے جو بحثیں آپس میں ہوئی ہیں، جو نقطہ نظر سامنے آیا ہے، اس سے ہمیں اپنے تاریخ کے بہت سے سوالات سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات اب تک دیے نہیں گئے ہیں۔ اب بھی جو ہے وہ ایک شبہ اور شک کی زندگی گزاری جا رہی ہے، اور آخر میں جیسے انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ آزادی کے نام سے اگر کوئی ٹیلی فون آتا بھی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ رانگ نمبر، یعنی اب آزادی کا وجود بھی شاید اب معرض خطر میں ہے، اس کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بہت ہی اچھا ناول ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس ناول کے لکھنے پر، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے رہیں۔ لگتا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہی ناول کے لیے شاید زیادہ موضوع ہیں۔ ابھی جو گنجی کی کہانی آیا ہے تو یہ ناول جاپان کا ہے، 1000 سال پہلے لکھا گیا، اور شکیبو جو خاتون تھیں انہوں نے یہ ناول لکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ خواتین کے ناول، البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ کسی نے کہا کہ کیا قرۃ العین حیدر کوئی ناول نگار تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیا بڑی ناول نگار تھیں؟ کہ ہاں۔ کیا عمیرہ احمد سے بھی بڑی ناول نگار تھیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کون؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کیفیت سے بھی بچنا چاہیے کہ ناول جو ہے وہ ادبی ناول ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، باقی ناولوں کے بارے میں اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب کے خطبہ صدارت کے بعد اور جو ان کی آخری بات ہے وہ تو بہت ہی فکر انگیز ہے۔ کراچی آرٹس کونسل کی یہ تقریب اور انتہائی کامیاب تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی۔ خطبہ صدارت کے بعد آپ تمام لوگوں کا، جو معزز مہمانان یہاں موجود ہیں اور جو ڈائس پر ہمارے معزز مہمانان ہیں اور ناول نگار یہاں موجود ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔